बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सर मुज़म्मिल फ्रीलांसिंग वाला। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो सबसे मेरा सवाल ये है कि आप मुझे सर नहीं बोले अभी। तो बेसिकली मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं हूँ। तो आप मेरे नाम लेकर मुझे गाइड कर सकते हैं, सर नहीं बोले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ्रीलांसिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल का तालिब इल्म हूँ। और बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है वो लाहौर पंजाब से है। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, कैनवा, फाइबर एंड अपवर्क के हवाले से, वीडियो एडिटिंग के हवाले से सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप हमारे व्यूअर्स को अपनी फ़ील्ड की थोड़ी-सी डिटेल बताएँ ताकि वो जान सकें कि आप क्या करते हैं और आपने क्या-क्या सीखा इस स्कूल में आके? जी, सबसे पहले मैं लाहौर से आकर कराची के अंदर मैंने ये सीखा कि यहाँ पर जो है वो दूसरे स्कूलों की तरह यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद स्कूल है जिसके अंदर आपको मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए जो है वो ऑनलाइन स्किल सिखाई जाती है। तो अगर आप दूसरे स्कूलों में भी देखोगे तो वहाँ पर जो है वो मोबाइल लैपटॉप अलाउ नहीं होता। वहाँ पर जो है वो किताबें वगैरह काम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है। तो लेकिन वो लिख लिख के जो है वो इंसान पागल हो जाता है। तो वो जो पढ़ाई होती है वो समझ में नहीं आ रही होती। तो ज़्यादा वो भी एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तकरीबन मैटर का लिंक चाहिए या 7 8 जितनी ज़्यादा होती है। तो इतनी ज़रूरी भी वो इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो है वो ऑनलाइन स्किल सीखें तो उसके अंदर जो है वो आप टाइपिंग कर सकें। कैनवा जैसे कैनवा चलाते हैं तो उसके अंदर आप कुछ लिख सकें कि मैं क्या बना रही हूँ तो इसके अंदर क्या लिख सकती हूँ। तो इसीलिए तो रेहान स्कूल में मैंने ये सीखा कि यहाँ पर आपको सिंपल सा लैपटॉप और ये जो है वो आप घर बैठ के भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आया मैं तो यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ लैपटॉप चाहिए और मोबाइल चाहिए जो मैं यहाँ पर काम कर सकूँ। और सबसे पहले 3 4 माह मेरे यहाँ पर ज़ाया हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे सब समझ आना शुरू हुआ। तो एक हमारे सर हैं राना जाहिद तुर्की वाला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ लाइव कैमरे के आगे। जिसकी वजह से सर राना ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इस काबिल बनाया कि मैं हर किसी के सामने लाइव कैमरे के आगे सामने बैठकर बोल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ कि आपने कैसे बोलना है। तो सर राना का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू मेरा सर राना था तुर्की वाला ने ही लिया था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू लेना देना शुरू किया था। तो वहाँ से मैंने ये सीखना शुरू किया कि कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी जब हो, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन को दूर कर देना है। तो अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारनी चाहिए, हंस के गुजारनी चाहिए, कोई आपको रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो जब आप 24 घंटे हंसते हैं, किसी के साथ खेलते हैं तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है। तो इसीलिए रेहान स्कूल में भी सारे बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, साथ मिलकर चलते हैं। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो वो सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे रेहान स्कूल में बहुत अच्छी लगी। मुझे यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा, बहुत मज़ा आने लगा। और मैंने इंटरव्यू लेना और देना स्टार्ट किए और वीडियो बनाना स्टार्ट की। मैं पहले कुछ भी नहीं बनाता था। और इसके अलावा मैंने सेल्फ़ी वगैरह लेना शुरू की कि अक्सर ऐसे होता है कि सेल्फ़ी हम ले लेते हैं तो लेकिन वो टेढ़ी होती है, उसको सीधी कैसे किया जाता है। तो वो सारी ट्रेनिंग मैंने सर आना जाए तुर्की वाला से ली कि आपने सेल्फ़ी को सीधी कैसे किया जाता है।
تو اکثر ہم بائیں ہاتھ سے سیلفی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو جس کے ساتھ ہم نے سیلفی لی ہے اس نے ہمارے ساتھ سیلفی لی ہے، لیکن سیلفی ہم نے اس کے ساتھ لی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے جس کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی تھی اس نے ہمارے ساتھ لی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے سیدھی کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ میں نے ریحان اسکول میں آ کر سیکھا، جو مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ آن لائن کیا ہوتا ہے، فری لانسنگ کیا ہوتا ہے، کینوا، فائور، یہ چیزیں، ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ریحان اسکول میں آیا تو میں اپنے اندر بہت زیادہ چینجنگ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ اپنے اندر تبدیلی دیکھ رہا ہوں جی۔ ماشاء اللہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اور دوسرے اسکولوں میں اور ریحان فرنگی اسکول کیمپس میں کیا فرق ہے؟ جی اور اسکولوں میں اور ریحان اسکول میں بہت زیادہ فرق ہے کہ وہاں پر دوسرے اسکولوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، کام لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، الگ الگ ٹیچر ہوتے ہیں، میتھ کا الگ ہوتا ہے، انگلش کا الگ ہوتا ہے، فزکس کا الگ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے پیریڈ ہوتے ہیں سب ٹیچر الگ الگ ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم آتے ہیں اور اپنی اسپیچ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کافی بچوں کو سمجھ آتا ہے اور کافی بچوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، تو وہ چیزیں جو ہے وہ کوئی بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ ٹیچر سے بار بار پوچھتے ہیں سر یہ کیسے مجھے سمجھ نہیں آیا، تو سر ایک دو دفعہ گائڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ریحان اسکول میں یہ ہے کہ یہاں پر ٹیچر نہیں ہے، فیسیلیٹیٹر ہیں جو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو یہاں پر کوئی بھی آپ کو رکاوٹ ہو، یہاں پر آپ کو نہ آپ کو میتھ پڑھائی جاتی ہے، نہ آپ کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، نہ آپ کو فزکس پڑھائی جاتی ہے، نہ آپ کو کچھ پڑھایا جاتا ہے، سمپل سا آپ کے پاس نہ آپ کو لکھنے کے لیے کچھ کام دیا جاتا ہے، تو سمپل سا آپ کے پاس موبائل ہو، موبائل انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو صرف آپ نے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سب چیزیں سیکھنی ہے۔ تو پہلے مجھے ٹائپنگ نہیں آتی تھی، لیپ ٹاپ کے اوپر کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کیسے کی جاتی ہے، تو میں نے ریحان اسکول میں 2 3 بار ٹرائی کیا تو وہ ٹائپنگ کرنا بھی آ گیا، تو مجھے یہاں پر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دوسرے اسکولوں میں اور اسی اسکولوں میں بہت زیادہ فرق ہے کہ وہاں پر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور وہاں پر اکثر میں نے اسکول بھی پڑھا ہے تو وہاں پر جہاں میں نے تعلیم حاصل کی وہاں پر تو بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی تھی، پنجابی بھی بولی جاتی تھی، اسکول کے اندر ہی اردو بھی بہت کم بولتے تھے، میواتی بھی ایک قوم ہوتی ہے وہ بھی زیادہ بولی جاتی تھی، تو ایسے کر کے تو میں نے جب کراچی آیا تو یہاں میں نے دیکھا کہ اردو کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں جاتا، اور اردو کے علاوہ کافی چیزوں کی یہاں سمجھ ہی نہیں آتی، تو پنجابی جہاں پر اکثر کراچی میں بولا جائے تو پنجابی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اردو میں بات کریں تو ان کو اردو لینگویج سمجھ آتی ہے، چاہے وہ پٹھان ہو کوئی سندھی ہو تو اردو ہی سمجھ آتی ہے، تو اسی لیے ریحان اسکول میں اور دوسرے اسکولوں میں بہت زیادہ فرق ہے، وہاں پر کتابیں وغیرہ کے اوپر دے کر پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر آپ کو موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنی فیلڈ کا انتخاب کیا تو آپ کو مشکلات ہوئی یا آسانیاں؟ جی سب سے پہلے تو شروع میں مشکلات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے کام کرنا شروع کیا اس کے بعد مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئی، یہ جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں جب نیو آیا تھا تو اسی کمرے کے اندر میں لیٹتا تھا، صبح شام یہیں رہتا تھا، 3 4 ماہ میں نے اس کمرے کے اندر گزارے، یہ سب سے اوپر روم ہے اس کے اندر، تو آہستہ آہستہ میں نے اسکول گھوما، اسکول کے بچوں کے ساتھ ٹائم بتانا شروع کیا، چھپتا بہت تھا، ڈرتا بہت تھا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو آہستہ آہستہ میرا ڈر خوف جو ہے وہ دور ہوا، اور بھی اگر کافی نیو بچے آتے ہیں تو ان کو بھی ہم یہی سمجھاتے ہیں، ان کو کانفیڈنس سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور جیسے کہ ڈولے کے ساتھ آن لائن کلاس ہوتی ہے ہماری، وہاں پر بھی نیو بچے آتے ہیں تو ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ کینوا فائبر کے حوالے سے، تو یہ سب چیزیں تو مجھے پہلے مشکلات ہوئی تھی، اور جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد میری مشکلات ہوئی۔ سو گریٹ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ
آپ ہمارے व्यूअर्स کو یہ بتائیں کہ فیسیلیٹیٹر کیا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر کیا کرتا ہے اور کیا مطلب چیزیں سکھاتا ہے؟ جی، فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوکے سو فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بچوں کو ساتھ لے کر کرتا ہے، اور بچوں کو کہیں پرابلم ہو رہی ہو وہ پرابلم سولو کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹر کا مطلب ہے کہ بچوں کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہو وہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ آگے نکل رہا ہے دوسرا بچہ پیچھے لے رہا ہے، یہ پرابلم ہے۔ یعنی کہ ایک بچہ آگے نکل دوسرے کو بھی وہی بتاتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی محنت کرو، آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو ایسا ایسا جب آپ محنت زیادہ کرتے ہیں تو فیسیلیٹیٹر جو ہے ان کا کام ہوتا ہے آپ کو گائڈ کرنا۔ تو آپ اگلا کام جو ہوتا ہے وہ آپ نے خود اپنا کام کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کا کام ہوتا ہے سمجھانا، تو آپ کا کام ہوتا ہے سمجھنا کہ آپ اس سے زیادہ سیکھیں۔ تو اگر آپ جیسے کہ اسکول کے ٹاسک وغیرہ دیے جاتے ہیں تو اگر وہ ٹاسک آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی آپ کرنا چاہتی ہیں، یوٹیوب کے حوالے سے کوئی سیکھنا چاہتی ہیں کہ میں ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی کروں، تو وہ آپ کے پاس نالج ہے تو آپ وہ کرنا چاہتی ہیں، تو اگر آپ کو اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہا تو آپ فیسیلیٹیٹر سے مدد لے سکتی ہیں، اس سے بول سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ سمجھا دیں، یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا مجھے، تو آپ وہاں سے گائڈ کر دیں گے، سر آپ کو گائڈ کریں گے۔ اور اگر آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ خود سیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے سہارے سے سارا کام کرتے رہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سیکھیں گے۔ تو فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور بچوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ سو گریٹ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ابھی پریزنٹ میں آپ اپنے آپ کو کس لیول پر دیکھ رہے ہیں؟ جی، ابھی تو میں اپنے لیول کو اتنے ہائی لیول پر نہیں دیکھ رہا، تو کوشش یہ ہے کہ جب میں یہاں پر ایک اچھا فری لانسر بن کے نکلوں گا تو میں لوگوں کو فری لانسنگ کے حوالے سے، کینوا فائبر کے حوالے سے لوگوں کو گائڈ کروں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ریحان اسکول ہے، ایسے اسکول میں پنجاب میں اور کھولوں گا، جو بچے نہیں سیکھ پا رہے ان کو سکھاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کیسے کما سکتے ہیں۔ جو خواتین جو مرد گھر سے نہیں نکل سکتے، وہ ان کو ایشو ہوتے ہیں تو وہ گھر بیٹھ کے موبائل لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی۔ سو گریٹ، میرا آپ سے اگلا یہ ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کیا ہوتا ہے، فری لانسنگ سے ہم کس طرح آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کیا ہوتا ہے، فری لانسنگ سے ہم کس طرح آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی، تو فری لانسنگ یہ ہوتی ہے بیسکلی فری لانسنگ یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے سے آپ فری رہ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ فری لانسنگ جو فری لانسنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کام کرتے ہیں، آپ فارغ رہتے ہیں، تو جو آپ کے نام والا لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کے اوپر ہی کام کرنا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں گائڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریحان اسکول میں کوئی پانی والا ہے تو وہ پانی کے اوپر کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا والا جو آگے لگا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے۔ تو
پانی والے کا یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کھارے پانی کو میٹھے پانی میں کیسے تبدیل کریں گے، تو وہ اس کے اوپر کام کرے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فری لانسنگ کے ذریعے ان کو گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن پیسے کمانا سکھاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھ کے 24 گھنٹے فری رہ کے آپ کیسے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ چاہے آپ چائے بنا رہے ہو، چاہے آپ ہنڈیا بنا رہے ہو، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس 10 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے ہیں، فارغ ہوں تو 8 گھنٹے میں کام کر لوں تو فری لانسنگ کے گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کما سکتا ہوں۔ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا، چاہے آپ رات کو 10 گھنٹے کام کریں یا دن کو 10 گھنٹے کام کریں، تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، تو آپ سفر میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں دور کا سفر کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس 10 گھنٹے ہیں، تو آپ 10 گھنٹے میں وہ کام کر سکتی ہیں اور گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے اندر فری لانسنگ کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ آنی چاہیے۔ فری لانسنگ کی سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ آنی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر آپ بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، روز بروز نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کون سی مارکیٹ میں کون سی چیز جو زیادہ آگے جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں، وہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسے جو ہے وہ آپ گھر بیٹھ کے آن لائن بیچ سکتے ہیں کہ ایک مارکیٹ سے اٹھا کے پھر دوسری مارکیٹ میں آپ سیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ گھر بیٹھ کے آن لائن دراز سے چیزیں منگوا لیتے ہیں، پیزا وغیرہ منگوا لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لیتے ہیں نا، تو ایسے ہی آپ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ آن لائن چیزیں سیل کر سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورس کو یہ بتائیں کہ ریحان اسکول پہ بہت سے بچوں نے اپورک والا، فری لانس، فائبر والا، بہت سے نام رکھے ہوئے، پانی والا، تو آپ نے اپنے نام کے آگے فری لانسنگ والا ہی کیوں لگایا؟ جی میں نے ابھی بتایا فری لانسنگ والا میں نے اس لیے ہی لگایا جیسا کہ میں 24 گھنٹے جو فری رہ سکتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے میں فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کما سکتا ہوں۔ اور والا کا آگے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہی کام کرنا ہے۔ اور جیسے کہ ریحان اسکول میں آپ سیکھ لیں، جب آپ یہاں سے سیکھ لیں گے، آپ کو لگے میں اتنی ارننگ کر رہا ہوں، اتنے پہ ڈالر کما رہا ہوں، تو آپ یہاں سے اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اپنا سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ سرحان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو، آپ سرحان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم بنا کر جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ والا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کے اوپر کام کرنا ہے، فری لانسنگ کو لوگوں کو سکھانا ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو فری رہ کے کیسے پیسے کما سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورس کو یہ بتائیں کہ آپ ابھی لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوری، آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، پریزنٹ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی ہمیں بول کے دے کہ ہمیں یہ بنا کے دے دیں تو ہم اسے بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اس سے پیسے تو بھی چارج نہیں کر رہے، تو سر ہم نے بولے کہ جیسے کہ آپ اگر آپ کو کوئی بولے بھی کہ آپ کوئی کام کر کے دیں، تو آپ 3-4 ماہ جو ہے وہ آپ اس کو فری کام کر کے دیں۔ تو جب آپ کی وہ ایک اچھا دوست یا دوست بن جائے گی، تو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرا ایک اچھا فرینڈ ہے، دوست بن گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو بعد میں بولیں کہ میں اتنے ڈالر یا اتنے پیسے چارج کروں گا یا کروں گی، تو وہ آپ سے بھی جو ہے وہ خوشی سے ہو کر پیسے دے گا کہ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسے جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانی لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ سے کوشش یہ کریں کہ باہر کے لوگوں کو جو ہے وہ فرینڈ بنانا شروع کریں، کیونکہ باہر کے جو امیرکن لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پسند آتی ہیں، اور یہ کینوا کی ڈیزائننگ، یہ پینٹنگ وغیرہ انگریزوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو زیادہ دوستی ہم ان کے ساتھ کریں گے تو ان کو جو ہے وہ چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں۔ تو پھر جو آپ کو وہ بنانے کو کوئی چیز آپ کو بنانے کو بولے گا، کوئی بھی آپ کس چیز کی آپ سروس دے رہے ہیں،
तो जब आप वो अपने हिसाब से बनवाएगा आपसे, ये नहीं है कि आपको उसने बोल दिया कि मुझे ये बना के दे दे, नहीं, वो अपने हिसाब से आपसे बनवाएगा कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड होना चाहिए, जहाँ पे ये होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से बनवाएगा। तो फिर वो आप उनको अपनी डिमांड देंगे कि मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा, मेरी इतनी मेहनत लगी है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तो आप 2-3 दिन में उसको बना के दे दें, तो आपके लिए कैश में आप पाएंगे, पैसे आपका आप कर देते, सिंपल। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको रास्ते में अगर आप कहीं जा रहे हों और आपको रास्ते में 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आप इस 10 करोड़ रुपए का क्या करेंगी? आजकल अगर देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए कहीं से भी नहीं मिलते, आजकल तो 10 रुपए नहीं मिलते सैलरी से मिले हुए। तो 10 करोड़ तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर 10 करोड़ मिल भी जाएं तो सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूँगा, और दूसरे नंबर पर मैं जो है लोगों की मदद करूँगा, और तीसरे नंबर पर जो है वो मैं गरीबों की मदद करूँगा, जो बहुत ही गरीब होते हैं, जो खाना पीना उनका गुजारिश होता है, तो उनकी मदद करूँ। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि आपकी पसंदीदा 3 पर्सनैलिटी कौन-सी हैं और आपको वो क्यों पसंद है? जी, सबसे पहले मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे नंबर पर सर रिहान अल्लाह वाला, और तीसरे नंबर पर जो है वो सर राना जाहिद तुर्की वाला। और सर रिहान जो है मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि सर रेहान का बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और वो किसी से भी मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर जो है वो गाइड करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से जो है, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बड़ा हो कोई भी हो, तो उसको ऐसे प्यार से गाइड करते हैं कि वो गुस्से में भी हो तो मुँह चलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए मुझे सर रेहान बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी 2-3 दफ़ा सर रेहान से मुलाकात भी हो चुकी है, और सर रेहान से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जी। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट प्लेस कौन-सी है या कौन-सी पसंदीदा सिटीज़ हैं जो आपको पसंद है और आपको वो क्यों पसंद है? जी, सबसे पहले मेरी जो सबसे पहला जो मेरा शहर है वो लाहौर है, और दूसरे नंबर पर मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो इस्लामाबाद है, और तीसरे नंबर पर जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो फैसलाबाद है। और मुझे इस्लामाबाद इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, और इतनी पहाड़ों के ऊपर घर बने होते हैं, इतना खूबसूरत निज़ाम होता है, वहाँ पर घूमने का क्या ही मज़ा होता है। तो लेकिन कभी गया तो नहीं है, लेकिन मैंने पिक्चर वगैरह लाइव ऐसे ही देखा है, तो इसलिए ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर भी जाऊँ। जी, माशाल्लाह, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे देखने वालों को ये बताएँ, आप हमारे देखने वालों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर एक दफ़ा गुज़र जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। तो मैं उनको सिंपल सा ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर की एक वीडियो भी थी, जैसा कि सर बोल रहे थे कि कोई सब्ज़ी बेचने वाला होता है या फ्रूट बेचने वाला होता है, तो वो घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकता है। तो एक वेबसाइट होती है फूड पांडा, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, उसके ज़रिए आप घर बैठ के कोई भी आपने खाना बनाया है, बिरयानी बनाई है, कोई भी आपने सब्ज़ी बनाई है, या आप सब्ज़ी बेचना चाहते हैं या फल फ्रूट बेचना चाहते हैं, वो आप घर बैठ के फूड पांडा के ज़रिए जो है वो ऑनलाइन आप घर से बैठ के ऑनलाइन फूड पांडा के ज़रिए आप सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप घर बैठे जो है वो फूड पांडा के ज़रिए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज डालूँगा, अपना टाइम ज़ाया नहीं कीजिए, ख़ास करके ख़वातीन जो है वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं, जो हमें फ़िल्में वगैरह ये देख रही होती हैं।
تو اتنا ٹائم وہ فلمیں ڈرامے وغیرہ پر ضائع کرتے ہیں، تو اتنا ٹائم اگر آن لائن اسکل کے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بھی دیں تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں اس کے ذریعے. تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا. جی بالکل، اب آپ آخر میں کیا ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ آپ کی طرح آن لائن ارننگ کر سکیں یا آپ کی طرح اپنا گول بنا سکیں اور فالتو کام نہ کریں؟ جی ان کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ آپ بھی اپنے کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اس کو سیکھنا شروع کر دیں اور اس کے اپنا مقصد بنا لیں. اپنے نام کے آگے وہ والا یا والی لگا لیں، اس کا اپنا مقصد بنا لیں کہ میں نے زندگی میں یہی کرنا ہے. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ اس آن لائن کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی دلچسپی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹائم جو ہے اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر انسان نہیں سیکھ سکتا آن لائن کام، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ محنت زیادہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کیجیے گا، اس کو بہت قیمتی بنائیے گا. ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا. انشاءاللہ آمین. آپ کا ہمیں قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور لوگوں کے لیے روشنی کی مانند بنائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اپنے ویور سے بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.